बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करें स्मॉग के हवाले से तो आलूदगी ने पंजाब के दिल को जकड़ लिया है। हर शय धुंधला गई है, सांस लेना तक मुहाल हो गया। शहर में दिन के वक्त AQI की मजमूई शरह 400 रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब नवंबर के आगाज के साथ मौसम सरमा का आगाज हो गया है। आलूदा ज़राअत ज़मीन के करीब गर्दिश करने लगे हैं। माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की हिदायत कर दी है। आलूदगी ने पंजाब के दिल को जकड़ लिया, हर चीज धुंधला गई, सांस लेना भी मुहाल हो गया। शहर की फजा आलूदा और मुज़र सेहत करार। आज भी लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। शहर में AQI की मजमूई शरह 400 रिकॉर्ड की गई। सूबाई दारुल हुकूमत की फजा एक बार फिर खतरनाक हद तक आलूदा हो गई। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त रहा। गुलबर्ग, जेल रोड 340, अनारकली, माल रोड, अंदरून शहर के अतराफ शरह आलूदगी 300 रिकॉर्ड की गई। DHA, कैंट एयरपोर्ट 280, जोहर टाउन, टाउनशिप, ग्रीन टाउन में शरह आलूदगी 250 रही। शाहदरा, बंद रोड, मुल्तान रोड, रिंग रोड पर शरह आलूदगी 350 रिकॉर्ड की गई। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और मास्क का इस्तेमाल करने की हिदायत कर दी। दूसरी जानिब नवंबर के आगाज के साथ मौसम सर्द होने लगा। आलूदा ज़राअत जमीन के करीब गर्दिश करने लगे। महकमा माहौलियात के मुताबिक लाहौर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 320 से 350 रहने का इम्कान है। रात के औकात में स्मोक की शिद्दत में इजाफा मुतवक्के है। महकमा सेहत ने स्मोक से मुतालिक अमराज की मॉनिटरिंग, अस्पतालों में खुसूसी इंतजामात मुकम्मल कर लिए। 377 इंस्पेक्शन के दौरान 2 सनती यूनिट सील, 5 लाख रुपए जुर्माने आयद किए गए। माहिरीन ने शहरियों को गैर जरूरी सफर और बैरूनी सरगर्मियों से गुरेज करने की हिदायत की। के दूध की कीमतों पर तनाज़ा हल हो गया है। डेयरी फार्मर्स और दूध फरोश यूनियन में मामलात तय पा गए हैं। दूध की कीमत में 20 के बजाय 5 रुपए इजाफा। शहरी रिलीफ से महरूम, दूध महंगे दामों फरोख्त हो रहा है। उधर शहर की परचून मार्केट में सस्ती चीनी नापैद है। शहरी महंगे दामों नमक तुमा चीनी 210 रुपए किलो खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। हड़ताल की धमकी काम कर गई। दूध की कीमतों पर तनाज़ा हल। डेयरी फार्मर्स और दूध फरोश यूनियन में मामला तय पा गए। दूध की कीमत में 20 के बजाय 5 रुपए इजाफा कर दिया गया। गाय के दूध की होलसेल कीमत 175 रुपए लीटर मुकर्रर। भैंस के दूध का नया होलसेल नर्ख 225 रुपए लीटर तय। डेयरी फार्मर्स ने 1 नवंबर से दूध की कीमत में 20 रुपए इजाफे का ऐलान किया था। ताहम यूनियन के एहतजाज और बाइकॉट के ऐलान पर 5 रुपए फी लीटर इजाफे पर इत्तफाक हो गया। दूध की कीमत मुकर्रर होने के बावजूद शहरी रिलीफ से महरूम, दूध मजीद महंगा फरोख्त हो रहा है। जिला इंतजामिया के खामोश तमाशाई बनने से डेयरी फार्मर्स अज खुद दूध की कीमतों का फैसला करने लगे। सरकारी निर्खनामे में दूध की कीमत 170 रुपए लीटर मुकर्रर है। शहर की परचून मार्केट में आज भी सस्ती चीनी दस्तयाब नहीं। शहरी महंगे दामों नमक नुमा चीनी 210 रुपए किलो खरीदने पर मजबूर। डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अलावा चीनी कहीं भी हुकूमती निर्ख 179 रुपए पर दस्तयाब नहीं। शहरी कहते हैं कि चीनी की अदम दस्तयाबी महंगे दामों मिलने पर दुश्वारी का सामना है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां किरदार अदा करे। उधर टाउनशिप के मुताबिक छोटे स्टोर्स पर चीनी नायाब। शहरी परेशान। दुकानदार कहते हैं कि चीनी महंगी खरीद कर सस्ती कैसे फरोख्त कर सकते हैं। शहरियों ने शिकवा किया कि बड़े स्टोर्स पर चीनी 210 रुपए तक फरोख्त हो रही है। मुतालबा किया कि हुकूमत चीनी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इकदाम करे। चीनी 179 तो महंगी बेचांगे तो रेट लिस्ट वाले जड़े आन के जुर्माना कर देंगे। तो हमारी मजबूरी है 179 बेचना। जब जाते हैं उधर किराया भर के 1-2 तोड़े गड्डी ते लै जावे बंदा ते उत्थे 1 या 2 तोड़े लेके तो किराए च निकल गए ओहदे। दूसरी जानिब सब्जियों फलों के नरखनामे सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद हैं। ओपन मार्केट में सब्जियां और फल सरकारी नरखनामे पर दस्तयाब नहीं। प्याज शहरियों की पहुंच से दूर होने लगा। 200 रुपए किलो में फरोख्त। प्याज की सरकारी कीमत 145, मार्केट में 200 से ज्यादा में फरोख्त जारी है। अनार सरकारी कीमत 520, मार्केट में 1000 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। अंगूर सरकारी कीमत 580, मार्केट में 800 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। चीकू सरकारी कीमत 275, बाजार में 550 रुपए किलो में फरोख्त जारी है। पंजाब में दफा 144 के नफाज में 7 रोज़ा तौसी कर दी गई है। एहतजाज, जल्द से जलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमा पर पाबंदी होगी। हर किस्म के असले की नुमाइश, 4 या ज़ायद अफराद के जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। पंजाब में दफा 144 के नफाज में 7 रोज़ा तोसी, एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमा और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर मौजूदा पाबंदी में 8 नवंबर तक तोसी कर दी गई। तर्जुमान महकमा
داخلہ پنجاب کے مطابق دفعہ 144 کے تحت 4 یا زائد افراد کے عوامی مقامات پر جمع ہونے پر مکمل پابندی ہوگی۔ ہر قسم کے اسلحے کی نمائش اور لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر بھی مکمل پابندی ہے۔ اشتعال انگیز، نفرت امیز یا فرقہ وارانہ مواد کی اشاعت و تقسیم پر مکمل پابندی ہے۔ دفعہ 144 کے نفاذ میں توسیع کا فیصلہ امن و امان کے قیام، انسانی جانوں اور املاک کے تحفظ کے لیے کیا گیا۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے 8 نومبر تک دفعہ 144 کے نفاذ میں توسیع کا نوٹیفیکیشن جاری کر AMI اسمارٹ سنگل فیز میٹرز کے بحران کا معاملہ مزید پیچیدہ ہو گیا۔ اسمارٹ میٹرز کی آؤٹ سورسنگ پر لیسکو اور میٹر ساز کمپنیز میں ڈیڈ لاک برقرار۔ کمپنیز کا کمپنی شرائط پر صارفین کو میٹر فروخت کرنے سے انکار، ڈیڈ لاک کے باعث 1 ماہ میں میٹر کا اجرا نہ ہو سکا۔ لیسکو میں سنگل فیس میٹر کے بحران پر قابو پانے کا معاملہ مزید الجھ کر رہ گیا۔ میٹر ساز کمپنیوں نے لیسکو کی شرائط پر صارفین کو AMI اسمارٹ میٹرز فروخت کرنے سے انکار کر دیا۔ لیسکو اور میٹر ساز کمپنیوں میں ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق میٹر ساز کمپنیوں لیسکو میں ڈیڈ لاک سے 1 ماہ سے میٹر کا اجرا نہ ہو سکا۔ لیسکو نے 6 اکتوبر کو مارکیٹ سے اسمارٹ میٹرز کی خریداری کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ صارفین کو فروخت ہونے والے میٹرز کو ریجنل سٹور میں جمع کروانے کی شرط رکھی گئی۔ ریجنل سٹور میں جمع ہونے کے بعد میٹرز کو متعلقہ ایکسچینج کے سپرد کرنے کی ہدایت کی گئی۔ صارفین کو مارکیٹ سے خریداری کے بعد لیسکو کے سسٹم سے میٹرز جاری ہونے کی شرط رکھی گئی۔ لیسکو اور میٹر ساز کمپنیوں کے درمیان ڈیڈ لاک سے صارفین NOC لے کر دربدر ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئے۔ تاج باغ کے مکین زیر التوا ترقیاتی منصوبوں کے باعث مشکلات کا شکار ہیں۔ گھروں کے باہر 3 ماہ سے پڑی سیوریج پائپ لائنز مکینوں کے لیے عذاب بن گئی۔ لوگوں کو گھروں سے باہر نکلنا محال ہو گیا۔ آمد و رفت شدید متاثر۔ 3 ماہ قبل شروع کیا گیا منصوبہ بر وقت مکمل نہ کیا گیا۔ مکینوں کا اعلیٰ حکام سے نوٹس دے کر منصوبہ جلد مکمل کروانے کا یہ مطالبہ ہے۔ اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے رومیل الیاس۔ جی رومیل۔ تاج باغ کے علاقے میں نامکمل ترقیاتی منصوبے علاقہ مکینوں کے لیے عذاب بن چکے ہیں۔ بڑی بڑی جو سیوریج پائپ لائنیں ہیں وہ انتظامیہ آج سے تقریباً 3 ماہ قبل یہاں گلیوں میں رکھ کر غائب ہو چکی ہے، جس سے لوگوں کی جو آمد و رفت ہے وہ شدید متاثر ہے۔ میرے عقب کے مناظر بھی میرے کیمرامین آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح سے یہ بڑی بڑی جو سیوریج کی پائپ لائنیں ہیں یہ یہاں پر لوگوں کے گھروں کے باہر پڑی ہوئی ہیں، جس سے لوگوں کو اپنے گھروں میں آنے جانے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ آمد و رفت جو ہے وہ لوگوں کی اذیت ناک ہو چکی ہے اور لوگ یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ مہینوں گزر چکے ہیں مگر منصوبہ شروع نہیں کیا گیا۔ نوجوان یہاں پر موجود ہیں، ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ بتائیں جی کیا کہیں گے آپ، یہ جب سیوریج کی پائپ لائنیں آپ کے گھروں کے باہر پڑی ہیں تو کن مشکلات سے دوچار رہتے ہیں آپ؟ یہاں سے گاڑی گزارنا بھی مشکل ہے، کوئی آنے جانے والی کوئی ٹرانسپورٹ وغیرہ کافی مشکل ہوئی ہے، جس وجہ سے کافی رستے میں رکاوٹ کی ہوئی ہے انہوں نے، آنے جانے میں کافی مسئلہ ہے۔ تو کچھ پتہ چلا کب یہ منصوبہ شروع ہونا ہے؟ کافی جگہ سے انہوں نے روڈ وغیرہ تو توڑ دی ہیں لیکن بنا نہیں رہے، صرف توڑ کے پائپ ڈالی جا رہے ہیں۔ ادھر کھڈے مارے ہوئے ہیں راستوں میں، انہوں نے دوسری سڑک پہ کھڈے مارے ہوئے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو کافی مسئلہ بن رہا ہے۔ جس بندے کی لائٹ نہیں ہے، بائک کی لائٹ نہیں ہے، کھڈا آ گیا وہ تو گرے گا، کوئی فیملی ساتھ ہو اس کا نقصان ہوگا۔ جی بالکل، اہل خانہ کے ساتھ گھروں سے باہر نکلنا محال ہو چکا ہے تاج باغ کے مکینوں کا۔ ان کا کہنا ہے کہ کئی مہینوں سے سیوریج کی بڑی بڑی پائپ لائنیں جو ہے وہ انتظامیہ گھروں کے باہر رکھ کر غائب ہے اور منصوبہ تاحال شروع نہیں کیا جا رہا۔ تاج باغ سے ملحقہ علاقوں میں جو ہے وہ کھدائی کی گئی ہے، وہ بھی مہینوں گزر چکے ہیں مگر وہ بھی منصوبے بر وقت مکمل کرنے میں انتظامیہ ناکام ہے۔ تاج باغ کے مکین یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اعلیٰ حکام فوری طور پر نوٹس لیں اور زیر جی رومیل ٹویٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، سیاسی اور ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے قومی ٹیم کو جنوبی افریقہ کے خلاف T20 سیریز جیتنے پر مبارکباد دی اور کہا کہ ٹیم نے شاندار کارکردگی سے قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ اس موقع پر محسن نقوی نے کہا ملک کی ترقی اور استحکام کے لیے تمام طبقات کو مثبت سوچ کے ساتھ متحد ہونا ہوگا۔ اتحاد و اتفاق کی ضرورت آج پہلے سے زیادہ ہے۔ قومی اور عسکری قیادت نے یکجہتی کے ذریعے ہر محاذ پر کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ وفاقی وزیر علی پرویز ملک کا NX-19 کے مختلف علاقوں کا دورہ، عوام سے ملاقات، مسائل سنے اور جلد حل کی یقین دہانی بھی کروائی ہے۔ حلقے کے مسائل کی نشاندہی کی، جلد حل کرنے کا وعدہ کیا۔ اہل علاقہ کی غم و خوشی میں شریک ہوئے۔ GT روڈ نزد UET میں زمان جٹ کے بیٹے کی شادی پر مبارکباد پیش کی۔ عبداللہ جٹ، رانا رضوان، سعادت علی سمیت دیگر ہمراہ تھے۔ مادھو لال دربار میں عباس جٹ کے بھائی کی وفات پر اظہار افسوس کیا۔
عمر فاروق گڈو، میاں شوکت علی، رانا وقاص، میاں مبشر، جمیل ملک، اماد فاروق سمیت دیگر موجود تھے۔ مرحوم کی مغفرت کے لیے دعا بھی کی گئی۔ گرین پارک میں ملک واجد کے بہنوئی کی وفات پر اظہار افسوس کیا۔ ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسی رضا کا راونڈ اجتماع گاہ کا دورہ انتظامات کا جائزہ لیا۔ اے سی راونڈ زہیب ممتاز نے ڈی سی کو انتظامات پر بریفنگ دی۔ اسسٹنٹ کمشنر راونڈ زہیب ممتاز اور اجتماع مرکز انتظامیہ بھی ہمراہ تھے۔ راونڈ اجتماع مرکز انتظامیہ نے مسلسل تعاون پر ضلع انتظامیہ کو سراہا۔ اے سی راونڈ زہیب ممتاز نے ڈی سی لاہور کو انتظامات پر بریفنگ دی، سیکیورٹی، ٹریفک اور ایمرجنسی پلان بارے آگاہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے کیمپس، پارکنگ، ٹریفک اور دیگر سروسز کا جائزہ لیا۔ متعلقہ محکمہ کو اجتماع سے قبل تمام انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ کہا ٹریفک کی روانی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے، فول پروف سیکیورٹی انتظامات کو یقینی بنایا جائے، زائرین کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی، صفائی ستھرائی کے انتظامات کو مثالی بنایا جائے۔ لاہور کے دہلی گیٹ میں واقع شاہی حمام، جہاں صدیوں پرانی دیواروں میں تاریخ کی خوشبو آج بھی سانس لیتی ہے، مگر ان اینٹوں اور محرابوں کے بیچ ایک ایسا شخص موجود ہے جو گزشتہ 25 برس سے اپنی انگلیوں سے دھنیں تخلیق کر رہا ہے۔ گھڑے کی مدھم آواز، صوفی کلام اور پرانی غزلوں کی لے سننے والوں کو لمحوں میں ماضی کی گلیوں میں لے جاتی ہے۔ دہلی گیٹ کے اندر لاہور کے شاہی حمام کی دیواروں سے ٹکرا کر ایک مخصوص دھن گونجتی ہے۔ یہ دھن کسی جدید ساز یا مشین سے نہیں بلکہ ایک مٹی کے گھڑے سے نکلتی ہے اور اسے بجاتا ہے غلام سرور۔ گزشتہ 25 سال سے غلام سرور اسی شاہی حمام کے ایک گوشے میں بیٹھا ہے، دونوں ہاتھوں میں گھڑا سنبھالے، دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں پہنی لوہے کی انگوٹھی سے جب وہ طبلہ بجاتا ہے تو سامعین لمحہ بھر کے لیے وقت کی قید سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ میں نے 20-25 سال ہو گئے نے گھڑا بجاؤندے ہے جی، تے دنیا وہی مسکراؤندی ہے، خوش ہوندی ہے، تے چینل بنا کے لے جاندی اپنے ملکاں چلاؤندی ہے جی، بڑا خوش ہوندی دنیا۔ تے اللہ نے مینوں روزی دیتی ہے اپنے دماغ ہے، یہ پرانا ساز ہے، کوئی بھی نہیں بجاؤندا، میں بجاؤنا ہوں۔ آج کے دور میں جب موسیقی بجانے کے لیے الیکٹرانک بیٹس، مکسنگ اور جدید ساؤنڈ ایفیکٹس کا سہارا لیا جاتا ہے، وہیں پر غلام سرور صرف مٹی کے ایک گھڑے سے وہ اثر پیدا کرتا ہے جو دل کو صدیوں پیچھے لے جاتا ہے۔ شاہی حمام کے اس طبلہ نواز کی دھن شاید کسی کی پلے لسٹ میں نہ ہو، مگر سننے والے جانتے ہیں کہ یہ دھن دل کے اندر کہیں محفوظ ہو جاتی ہے۔ کیمرامین افتخار کے ساتھ کلیم اختر، سٹی 42۔ فضائی آلودگی کم نہ ہوئی، لاہور آلودہ شہروں میں سر فہرست ہے۔ شہر میں مجموعی طور پر ایکوالٹی انڈیکس 269 ریکارڈ کیا گیا۔ ایف پاکستان پر سب سے زیادہ ایکوائی 517 ریکارڈ، سی آر پی آفس 481، بیدیا روڈ پر شرح آلودگی 429 ریکارڈ کی گئی۔ سید مراتب علی روڈ پر ایکوالٹی انڈیکس 310 ریکارڈ کیا گیا۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کریں گے توقیر اکرم۔ جی توقیر۔ آج دیکھیں شہر لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس میں اضافہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف یہ مضر صحت بتایا جا رہا ہے بلکہ ماہرین کی جانب سے واضح ہدایت دی جا رہی ہیں کہ جس طرح سے شہر لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس میں اضافہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے، یقیناً یہ مضر صحت بہت زیادہ ہے۔ خاص طور پر بچوں اور بزرگ لوگوں کے لیے ماسک پہننے کی ہدایات جو ہیں وہ جاری کی جا رہی ہیں، اور اس وقت جو لاہور کے اندر تقریباً 269 ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا ہے، جس کو کہا جا رہا ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ سردی جس طرح سے آ رہی ہے، دھند ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لاہور میں بہت زیادہ ہے، لیکن یہ دھند نہیں ہے، یہ مٹی کے ذرات ہیں جو سانس لینے سے آپ کے اندر جاتے ہیں اور گلے میں جلن، آنکھوں میں چبھن کے اثرات جو ہیں وہ محسوس کیے جاتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ خطرناک بھی ہیں۔ اور ماہرین کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ ایئر کوالٹی انڈیکس میں جس طرح سے اضافہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے یہ بہت زیادہ خطرناک ہے، اور اس کی وجوہات بھی یہ بتائی جا رہی ہیں، گاڑیوں کے دھوئیں، رکشے کے دھوئیں اور فیکٹریوں کا دھواں اور بھٹوں کا دھواں، یہ کچھ ایسی جگہیں ہیں جس کی وجہ سے اس کے اندر ماحولیاتی آلودگی پیدا ہوتی ہے، اور حکومت کی جانب سے جو ہیں وہ اقدامات کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن بہتر حکمت عملی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ اس پر قابو کا حال نہیں پایا جا سکا ہے، اور شہری
بھی اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جو اسموک بظاہر دیکھنے میں نظر آ رہی ہے بہت زیادہ خطرناک ہے، اور اس کے لیے حکومت جو ہے وہ بہترین اقدامات کرے، حکمت عملی کے ساتھ باقی اکرم اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹرز کی اسپیشلائزیشن کے حوالے سے جوائنٹ سینٹرلائزڈ ایڈمیشن ٹیسٹ جاری ہے۔ پنجاب یونیورسٹی ایگزامینیشن سینٹر میں 9000 سے زائد امیدوار ٹیسٹ میں شریک۔ اصل شناختی کارڈ نہ ہونے پر کئی امیدواروں کو ٹیسٹ دینے سے روک دیا گیا۔ لاہور میں ڈاکٹرز کی اسپیشلائزیشن کے لیے جوائنٹ سینٹرلائزڈ ایڈمیشن ٹیسٹ جاری ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی ایگزامینیشن سینٹر میں ہونے والے ٹیسٹ میں 9000 سے زائد امیدوار شریک۔ اوریجنل شناختی کارڈ نہ ہونے کے باعث متعدد امیدواروں کو ٹیسٹ دینے سے روک دیا گیا۔ سینٹر کے باہر بعض امیدواروں نے احتجاج کیا۔ طلبہ کا کہنا تھا کہ 6 گھنٹے سفر طے کر کے لاہور پہنچے، مگر شناختی کارڈ گھر رہ جانے پر انہیں ٹیسٹ دینے سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ 10,000 روپے فیس بھی ادا کی، پھر بھی داخلہ نہ دینا ناانصافی ہے۔ چیئرمین ایڈمیشن کمیشن پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز کا کہنا تھا، امیدواروں کی شناخت یقینی بنانا ضروری ہے۔ اشتہارات، ویب سائٹ اور رول نمبر سلپ پر واضح طور پر اوریجنل آئی ڈی کارڈ لازمی قرار دیا گیا ہے۔ آئی ڈی کارڈ وقتی طور پہ نہیں مل رہا، گم ہو گیا ہے، تو ہم نے یہ اجازت دی ہوئی ہے کہ اپنا ڈرائیونگ لائسنس ہو وہ کر لیں، اگر وہ بھی نہیں ہے تو پاسپورٹ یا کسی قسم کی پکچر آئی ڈی کے اوپر، یہ ہم نے اشتہار رکھا ہوا ہے، اور یہ بار بار ان کو جو ہے نا اس چیز کا انتباہ بھی کیا گیا کہ یہ لازمی ہے۔ ان کی جو رول نمبر سلپس اس پہ لکھا ہوتا ہے، ہماری ویب سائٹ پہ بار بار اشتہاروں میں ہم نے یہ کہا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کئی دفعہ یہاں پر جو نا امپرسنیشن کے کیسز کو پکڑا۔ بڑی بدمزگی ہوتی ہے جب آپ کسی ڈاکٹر کے اوپر یہ الزام لگا دیں کہ آپ کسی اور کی جگہ امتحان دے رہے ہیں۔ کنٹرولر ایگزامینیشن پروفیسر ہارون حامد بولے، گائنیکولوجی سمیت 7 شعبوں میں اسپیشلائزیشن کے داخلے ٹیسٹ لیے جا رہے ہیں۔ بیسیکلی جو لوگ اسپیشلائزیشن کرنا چاہتے ہیں، ایم ڈی، ایم ایس یا ایم ڈی ایس، ان کی انٹری ٹیسٹ ہے۔ لاہور اور ملتان دونوں سینٹرز میں ہمارے پاس مارننگ پیپر کے اندر 4800 کے قریب سٹوڈنٹس ہیں، اور آفٹرنون کا ہمارا جو پیپر ہے اس میں تقریباً 5200 کے قریب کینڈیڈیٹس ہیں۔ ٹیسٹ کے موقع پر سخت سیکیورٹی انتظامات، کئی امیدوار شناختی کارڈ کے باعث پریشانی کا شکار نظر آئے۔ کیمرامین خرم سندھو کے ساتھ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42۔ لاہور میں پی ایچ اے کی جانب سے پودے لگانے کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ پاک سندھ ہارٹیکلچر اتھارٹی کی جانب سے اتوار کے روز بھی پلانٹیشن کا کام نہ رکا۔ راوی زون میں 15 سے زیادہ اقسام کے پودے گرین بیلٹس پر لگائے جا رہے ہیں۔ راوی زون میں پی ایچ اے کی جانب سے املتاس، کنیر، اشوکا، کچنار، نیم، گل مہر اور ببول جیسے درخت لگائے جا رہے ہیں، جو نہ صرف شہر کی خوبصورتی بڑھائیں گے بلکہ درجہ حرارت کم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوں گے۔ پی ایچ اے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں لاہور سرسبز بنے، اس لیے اتوار کے دن بھی پلانٹیشن کا کام جاری رکھا گیا ہے۔ پی ایچ اے کے مطابق راوی زون میں ہزاروں پودے لگائے جا چکے ہیں۔ اگلے مرحلے میں دیگر علاقوں میں بھی مہم بڑھائی جائے گی۔ پودے لگنے سے آنے والی نسلوں کو صاف فضا میسر ہوگی۔ سانو ہدایت دیتی جاتی ہے حکومت پاکستان ਵੱਲੋਂ کہ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਹਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੌਦਾ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਐਚ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਪੌਦੇ ਲਵਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ کہ ਜਿਹੜਾ ਆਲੂਦਗੀ ختم ہوਵੇ۔ ہم تو نوکری شدہ لوگ ہیں، جو بقایا ذات لوگ ہیں کہ وہ بھی چاہیں کہ اپنے گھروں کے آگے یا پیچھے جہاں جگہ ملتی ہے وہاں پودے لگائیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی اپنے گھروں، محلوں اور سڑکوں کے کنارے پودے لگانے چاہیے۔ جن کے پاس زیادہ جگہ ہے وہ درخت لگائیں اور جن کے پاس کم جگہ ہے وہ گملوں میں پودے لگائیں۔ یہ سب کا فرض ہے۔ فضائی آلودگی جو پڑتی ہے وہ بھی کم ہو جائے گی اور اس سے ماحول بھی خوشگوار ہو جائے گا، اور پھول جیسے پودے لگ رہے ہیں اور لہٰذا اس طرح کے پودے اور لگنے چاہیے۔ یہ جو مہم چلا رہے ہیں پی ایچ اے کی طرف سے، یہ پی ایچ اے کے مالی اتوار والے دن بھی آگے اپنا کام کر رہے ہیں۔ اس میں ہیبرکس اور بھی پودے، فلیکس وغیرہ، پی ایچ اے بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ پی ایچ اے کی گرین مہم نے ماحول دوست سوچ کو فروغ دیا ہے اور شہریوں میں نیا جوش پیدا کیا ہے۔ کیمرامین کاشف بیگ کے ساتھ عثمان خادم، کمبو، سٹی 42۔ لاہور چڑیا گھر میں اب صرف مختلف اقسام کے جانور ہی نہیں بلکہ مختلف مجسمے بھی شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ بچے بڑے سبھی ان مجسموں کے ساتھ سیلفیاں بناتے ہیں۔ مجسمے تفریح کے ساتھ ساتھ جنگلی حیات سے آگاہی کا ذریعہ بھی بن رہے ہیں۔ لاہور چڑیا گھر میں اب صرف جانور ہی نہیں بلکہ مختلف مجسمے بھی شہریوں کی توجہ کا مرکز ہیں۔ ہاتھی، مارخور، سانپ، سنیل اور بندر سمیت دیگر جانوروں کے مجسمے چڑیا گھر کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے ہیں۔
बच्चे बड़े सभी इन मुजस्मों के साथ सेल्फियां बनाते हैं। इन मुजस्मों के साथ मालूमाती बोर्ड्स भी नस्ब हैं जिन पर इनकी आदात, खुराक और मस्कन से मुतालिक तफसीलात दर्ज हैं। बच्चे कहते हैं इन मुजस्मों को देखकर खुशी महसूस हो रही है, जंगली हयात के बारे में जानने का मौका मिल रहा है। मुख्तलिफ मुजस्मे भी हैं और यहाँ हाथी के ना नकली वो भी है स्टैचू, और यहाँ बंदर भी हैं, बंदर के बच्चे भी हैं और वो बहुत क्यूट हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत डिफरेंट होते हैं यहाँ पे, बहुत क्यूट भी होते हैं। इधर जानवरों के स्टैचू भी है जिनसे हमें इंफॉर्मेशन भी मिल रही है और वो हमें अच्छे भी लग रहे हैं। शहरियों का कहना है कि अगरचे जानवरों की तादाद कम है मगर इन मुजस्मों ने चिड़ियाघर का हुस्न बढ़ा दिया है। स्टैचूज अच्छे बनाए हुए हैं इन्होंने, जो इन्होंने अभी थोड़ा सा चेंज किया है ना यहाँ पर जू में, तो काफ़ी अच्छा एंटरटेन है बच्चों के लिए। काफ़ी है कि बच्चों, क्योंकि लाइव जो जानवर बच्चे देखते हैं ना, उससे ज़्यादा एंटरटेनिंग ये है कि बच्चे ये स्टैचूज वगैरह देखकर ही खुश हो जाते हैं। चिड़ियाघर इंतजामिया के मुताबिक जल्द ही मालूमाती बोर्ड्स पर QR कोड भी आवेजा किए जाएंगे जिससे शहरी जानवरों के बारे में तफसीली मालूमात अपने मोबाइल फोन पर भी हासिल कर सकेंगे। लाहौर चिड़ियाघर में नस्ब ये मुजस्मे न सिर्फ तफरीही का जरिया हैं बल्कि शहरियों में जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ का शऊर भी उजागर कर रहे हैं। कैमरामैन टीपू मुनीर के हमरा समरा फातिमा, लाहौर। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।